अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। इस वीडियो में हम अमीर की गज़ल देख तो दिल के जहाँ से उठता है, ये धुआं सा कहाँ से उठता है कि तफ़हीम व तशरीह के हवाले से बात करेंगे। इस पर पहले एक वीडियो बनाई जा चुकी है जिसमें पहले 4 शेर की तफ़हीम व तशरीह शामिल है। वीडियो की तवालत को मद्देनज़र रखते हुए मैंने इस गज़ल को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया है। तो ये इसमें गज़ल का दूसरा हिस्सा होगा जिसे हम 5वें शेर से स्टार्ट करेंगे। अगर आपने पहला हिस्सा नहीं देखा तो उसे ज़रूर देखें। बढ़ते हैं 5वें शेर की तरफ। लड़ती है उसकी चश्मे शोख जहाँ, एक आशोब वहाँ से उठता है। चश्मे शोख मस्ती भरी आँख, चश्मे शोख का लड़ना मोहब्बत होना। आशोब ये दरअसल आँखों की एक बीमारी है जिसमें मुतासरा शख्स की आँखों में से पानी बहना शुरू हो जाता है। अमीर कहते हैं कि मेरे महबूब की जिससे आँख लड़ती है या जिसको मेरे महबूब से मोहब्बत होती है, फिर उम्र भर रोना पीटना कहीं उसका मुकद्दर बन जाता है। उर्दू की क्लासिकी गज़ल के महबूब के मुताल्लिक़ अगर बात की जाए तो क्लासिकी गज़ल का महबूब ज़ालिम और जफ़ाख़ू वाक़ हुआ है। उशाक पर ज़ुल्म ढाना कहीं उसका शिवा और वतीरा है। वो आशिक के हर मुस्बत अमल का जवाब कहीं मनफी रद्द अमल से देता है। तो मीर ने उसे ही मौजू बनाया है। मीर कहते हैं कि अगर किसी को मेरे महबूब से मोहब्बत हो जाए तो फिर तमाम उम्र रोना पीटना कहीं उसका मुकद्दर बन जाता है। वो यानी इश्क का जो सफ़र है उसके मुताल्लिक़ आप जानते हैं कि वो कहीं एक आग का दरिया है जिसमें से डूब कर गुज़रना पड़ता है, या वो जो है ना अज़ियत, मुसीबत, मलामत और बलाओं का सफ़र है। तो इस पर महबूब का जो रद्द-ए-अमल है वो बड़ा यानी सख्त है। उशाक के मामले में उशाक पर जुल्म ढाना, उन्हें अपने दीदार से और वस्ल से महरूम रखना कहीं क्लासिकी गज़ल के महबूब की फितरत में शामिल है। यानी जो भी एक मर्तबा उसके इश्क के जाल में आ जाए फिर तमाम उम्र रोना पीटना उसका यानी यूँ समझ लें कि तकदीर बन जाती है। मीर भी यही कहते हैं कि मेरे महबूब से जिसको मोहब्बत हुई है फिर उसने कहीं तमाम उम्र चैन नहीं पाया, कहीं उसकी तमाम उम्र रोते पीटते ही गुज़री है। और उन्होंने बड़ा खूबसूरत यानी आशोब की बीमारी का हवाला दिया है। ये मैंने आपको पहले भी बताया है कि अशोब ज़दा जो शख्स है उसकी आंखों से पानी बहता रहता है। तो मीर भी यही कहते हैं कि जो एक मर्तबा मेरे महबूब से मोहब्बत कर ले तो इसकी सितम ज़रीफ़ियाँ, महबूब की बेवफ़ाइयाँ, महबूब की जफ़ाख़ोई फिर तमाम उम्र उसे सुकून नहीं देती, या इसके जो मज़ालिम हैं वो सहते सहते उसकी तमाम उम्र जो है ना वो उसके लिए तमाम उम्र अज़ाब बन जाती है। मीर का ही कहना है कि शशजात अब तो तंग है हम पर, उससे होते ना हम दो चार ऐकाश। यानी अब ये कायनात भी हम पर तंग कर दी गई है महबूब से मोहब्बत के बाद। या बहुत से शोरा ने इस मज़मून को बांधा है कि इश्क और उसमें ख़ास तौर पर जो महबूब की बेवफ़ाई है वो उनके लिए दर्द सर बन गई। एक और शायर कहते हैं कि मेरी हर खुशी थी तेरी हर खुशी से पहले, मुझे कोई गम नहीं था गम आशिकी से पहले। तो दरअसल मीर ने इस शेर में महबूब के रवैये पर वो जो है ना एतराज़ किया है कि मेरा महबूब ऐसा है कि एक मर्तबा जो उसकी मोहब्बत में गिरफ़्तार हो जाए फिर तमाम उम्र रोना पीटना उसका मुकद्दर ठहरता है। नेक्स्ट शेर है कि सुध ले घर की भी शोलाए आवाज़,
دودھ کچھ آشیاں سے اٹھتا ہے، سدھ لینا، خبر لینا، شعلہ آواز، آواز کا شعلہ، آشیاں گھر کو کہتے ہیں، ٹھکانے کو کہتے ہیں۔ میر کہیں خود کلامی کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اپنے گھر کی بھی کچھ خبر لو، کہ تمہارے گھر سے شعلہ آواز کی وجہ سے، یعنی فغاں کی وجہ سے ایک دھواں بلند ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ دودھ دھوئیں کو کہتے ہیں، دودھ نہیں ہے، دودھ ہے، یہ ذہن میں رکھنا ہے آپ نے۔ اب دیکھیں اس شعر کو ہم دو حوالوں سے دیکھ سکتے ہیں۔ پہلا تو یہ ہے، میر یہ کہتے ہیں کہ میرے غم کی تاثیر اس قدر ہے کہ وہ نہ صرف میری ذات سے نکل کر دیگر انسانوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے، بلکہ ہم نے پہلے بھی دیکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میری کہیں آہو فغاں کے جواب میں کہیں آسمانی مخلوق بھی وہ آہو فغاں کرتی ہوئی سنائی دیتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کی تاثیر اس سے بھی بڑھ کر ہے، وہ نہ صرف مخلوقات کو اپنی تاثیر سے متاثر کرتا ہے، بلکہ میں جس جگہ آہو فغاں کرتا ہوں، جس جگہ روتا پیٹتا ہوں، جس جگہ اپنے غم کا اظہار کرتا ہوں، وہ جگہ بھی کہیں اس کے لپیٹ سے، اس کے دائرے سے، اس کے سحر سے وہ متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتی۔ یا جو ہے میرا یعنی کہ گھر جہاں میں آہو فغاں کرتا ہوں، وہاں کہیں شعلہ آواز کا ہے، یعنی میرے نالوں کی، آہو فغاں کی آواز سے میرا گھر بھی جل اٹھا ہے اور آشیاں سے دھواں اٹھتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ اس کو ایک دوسرے حوالے سے بھی دیکھا جا سکتا ہے، وہ یہ کہ کہیں میر اپنے شہر کو، اپنے ملک کو اپنا گھر قرار دیتے ہیں، اور میں نے آپ سے کہا ہے کہ دہلی ان کے دور میں ایک میر کا دور جو ہے نا وہ سیاسی تنزل کا دور تھا، سیاسی انتشار کا دور تھا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ کئی حملے ہوئے دہلی پر، نادر شاہ، احمد شاہ، مرہٹوں اور روہیلے، انہوں نے دہلی کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ تو میر کہیں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ان حملوں سے جو ہے نا وہ کہیں میرے ملک کے یا میرے گھر کے، وہ میرا گھر اس ظلم کی وجہ سے، اس بربریت کی وجہ سے جھل اٹھا اور اب ہر طرف سے ایک دھواں بلند ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ تو ان دونوں حوالوں سے ہم نے شعر کو دیکھا ہے، تو بڑھتے ہیں اگلے شعر کی طرف۔ بیٹھنے کون دے ہے پھر اس کو جو تیرے آستاں سے اٹھتا ہے۔ آستاں در کو کہہ دیں، گھر کو کہہ دیں، یا بزرگوں کا جو مزار ہوتا ہے۔ کہیں محبوب سے مخاطب ہو کر میر کہتے ہیں کہ جو ایک مرتبہ تیری محفل سے چلا گیا، یوں سمجھ لیں وہ پھر کہیں کا نہیں رہا، یعنی اسے پھر کسی محفل میں جگہ نہیں ملتی۔ تو کہیں محبوب کے محفل کو وہ انہوں نے بڑی اہمیت دی ہے۔ شعر میں وہ کہتے ہیں کہ ایک جو عاشق ہے، وہ ظاہری سی بات ہے کہ اس کی زندگی محبوب کے دم قدم سے ہے، یعنی اگر وہ کوچہ جانا سے اسے نکال دیا جاتا ہے تو وہ پھر کسی کام کا نہیں رہتا، اور نہ ہی پھر کسی محفل میں وہ بیٹھنے کے لائق رہتا ہے، یعنی پھر اس کی وقت اور اہمیت ختم ہو جاتی ہے۔ کہیں اس کی وقت اور اہمیت جو تھی وہ محبوب کے آستاں سے، محبوب کی محفل سے، محبوب کے در سے جڑے رہنے میں ہی تھی۔ تو میر یہی کہنا چاہتے ہیں کہ ایک مرتبہ جس نے تیری محفل سے رخصت لے لی، اٹھ کر چلا گیا، تو یوں سمجھ لیں وہ پھر کہیں کا نہیں رہا، اور کسی نے پھر اس کو اپنی محفل میں بیٹھنے کی جگہ نہیں دی، اور نہ ہی وہ کبھی پھر محبوب کی محفل میں واپس آ سکتا ہے۔ یہ تب تک ہے اس کی اہمیت اور وقت، وہ جب تک کوچہ جانا سے، محبوب کے در سے، آستاں سے جڑا ہوا ہے۔ جس نے محبوب کی محفل کو خیر آباد کہہ دیا، پھر وہ یوں سمجھ لیں
وہ نہ تو محبوب کی محفل کا رہا اور نہ ہی کسی اور محفل کا، یعنی وہ کہیں اس نے اپنی ساری وقت اور اہمیت کھو دی۔ سیکنڈ لاسٹ شعر ہے، یوں اٹھے اس کی گلی سے ہم، جیسے کوئی جہاں سے اٹھتا ہے۔ یوں اٹھے یعنی یوں بے دخل ہوئے، حرف تاسف ہے، افسوس کا اظہار کیا ہے میر نے، اس کی گلی سے یعنی محبوب کے کوچے سے، جہاں دنیا، یعنی میر یہ کہتے ہیں کہ ہم محبوب کے کوچے سے یوں اٹھ کر چلے جیسے کوئی دنیا چھوڑ کر چلا جائے، یعنی اس میں بنیادی طور پر انہوں نے محبوب کے کوچے جانا کی وقت اور اہمیت کے حوالے سے بات کی ہے، محبوب کے آستاں کی اہمیت کے حوالے سے بات کی ہے، اور موضوعاتی اعتبار سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ شعر پچھلے شعر سے منسلک ہے۔ تو میر یہ کہتے ہیں کہ جس طرح ایک شخص جب دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو وہ بالکل خالی ہاتھ جاتا ہے، اور یوں سمجھ لیں کہ اس کا ناطہ اس دنیا سے ختم ہو جاتا ہے، اس کے لیے پھر دنیا کی جو چیزیں ہیں وہ کہیں انہیں حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتا جاتا ہے، اور وہ کسی صورت بھی ان کی طرف پلٹ کر نہیں آ سکتا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو اس کا تھا اسے چھین لیا جاتا ہے، وہ دنیا میں رہ جاتا ہے، یعنی وہ ایک بے سر و سامانی کی حالت میں حسرت بھری نگاہوں سے تمام چیزوں کو دیکھتا ہوا رخصت ہو جاتا ہے، اور اسے اس بات کا بھی بخوبی علم ہوتا ہے کہ اس نے واپس نہیں آنا۔ یعنی میر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ بالکل اسی طرح یعنی جب ہم نے محبوب کے کوچے کو چھوڑا تو اس کا صدمہ بالکل ویسا ہی تھا جیسے کوئی شخص اس دنیا کو چھوڑ کر چلا جائے، یعنی کہیں ہماری زندگی وہ جو ہے نا محبوب کے آستان سے جڑے رہنے میں ہی تھی، اور ہمیں محبوب کا در چھوڑنے کا جو تاسف ہے، جو افسوس ہے، وہ بالکل ایسے ہے جیسے ہم اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، یعنی محبوب کے آستانے سے تعلق منقطع ہو جانے کے بعد ہماری زندگی موت کے مترادف ہوگی، اگرچہ ہم زندہ تو رہیں گے لیکن وہ پھر روح اور جسم کا سلسلہ باقی رہے گا، زندگی کہیں ختم ہو جائے گی۔ مقطع ہے، عشق ایک میر بھاری پتھر ہے، کب تجھ ناتواں سے اٹھتا ہے۔ ناتواں کمزور شخص، اس میں میر کہیں خود کلامی کرتے ہوئے کہتے ہیں، خود کو مخاطب کرتے ہوئے کہ اے میر، عشق کے جو مراحل ہیں یا عشق کے جو امتحانات ہیں وہ بڑے مشکل ہیں، اور تو کہیں ان کی تاب لانے کی تجھ میں طاقت ہی نہیں ہے کہ تو ناتواں ہے، کمزور ہے۔ اب دیکھیں اس میں میر نے کہیں عشق کی جو مشکلات ہیں، عشق کے جو امتحانات ہیں، عشق کے جو فرائض ہیں، ان کے حوالے سے بات کی ہے کہ عشق کرنا کوئی سہل اور آسان کام نہیں ہے، اور نہ ہی یہ ہر کسی کے بس کی بات ہے۔ یعنی عشق تو ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں، کہیں وہ سفر ہے اذیت، مصیبت، ملامت اور بلاؤں کا۔ عشق ایک ایسا دریا ہے آگ کا جس میں سے ڈوب کر جانا پڑتا ہے۔ عشق کہیں ایک نام ہے ذلت اور رسوائی کا، میر خود ہی کہتے ہیں کہ اس عشق میں عزت سادات بھی گئی، پھرتے ہیں میر خوار کوئی پوچھتا نہیں، اس عشق میں عزت سادات بھی گئی۔ تو کہیں اس کے جو فرائض ہیں یا اس امتحان میں کھرا اترنے کے لیے ایک بہت بڑے ہمت، حوصلے اور صبر کی ضرورت ہوتی ہے، تو میر کہیں خود کو ایک ناتواں کہہ رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ کہیں مجھ میں ان مصائب کو برداشت کرنے کی یا
اس کے امتحانات میں کامیاب ہونے کی سکت اور طاقت نہیں ہے۔ یعنی یہ ایک بڑا بھاری امتحان ہے۔ یعنی جس طرح وہ مثال دی ہے انہوں نے بھاری پتھر سے، کہ جس طرح ایک کمزور شخص، ناتواں شخص ایک بھاری پتھر کو اٹھانا اس کے بس کا روگ نہیں ہوتا، بالکل میر کہتے ہیں کہ عشق کے تمام امتحانات سے بخوبی گزرنا کہیں میرے بس سے باہر ہے۔